अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रमज़ान शहरुल क़ुरआन है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। इस रमज़ान की रहमत और बरकत और इसकी फ़जीलत कुरान पाक के नुज़ूल की वजह से है। इसको शहरुल क़ुरआन कहा गया। रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो तमाम लोगों के लिए हिदायत है। इसमें हिदायत और हक़ व बातिल को वाज़ेह करने के दलाइल मौजूद हैं। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने की जो ख़ास ख़ुसूसियत हमें बताई है वो ये है कि रमज़ान में कुरान नाजिल किया गया। शहरु रमज़ान दरअसल शहरुल क़ुरआन है। और कुरान क्या है? नंबर 1 हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। रमज़ान और कुरान ही वो चीज़ है जिसमें हिदायत और हक़ और बातिल को वाज़ेह करने के दलाइल मौजूद हैं। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, यानी सही क्या है, गलत क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, अल्लाह का पसंदीदा क्या है, अल्लाह के नापसंदीदा क्या है, इस दुनिया में रहकर हमें क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से मिल सकता है। और कुरान की मालूमात इल्मुल यकीन है, यकीनी इल्म है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसको कोई झुटला नहीं सकता, जिससे बेहतर इल्म कोई ला नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान के महीने को शहरुल क़ुरआन कहा। तो गोया अहम बात, अहम काम रमज़ान में करने का कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सब की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान पाक हम पर भेजा और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया। 1450 साल गुज़रने के बाद आज भी कुरान लफ्ज़ी तौर पर, मानवी तौर पर, बग़ैर किसी तहरीफ़ के हमारे पास मौजूद है। और कुरान को कुरान दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है कि जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर इसको नाजिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उसी तरह सहाबा कराम को लिखवाया ताकि ये महफूज हो जाए। तो गोया कुरान मजीद पढ़ने की और तिलावत करने की किताब है और पढ़ कर सुनाने की किताब है। ये हिदायत की किताब है और इस किताब को नाजिल करने का जो ख़ास एहतमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया और जिस महीने में भेजा उस महीने को बाबरकत कहा। और कहा जिस रात में ये नाजिल हुआ उस रात के बारे में फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा क्योंकि हम लोगों को ख़बरदार करने वाले थे। बाज़ रातों के मुकाबले में फ़जीलत के एतबार से ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और शब कदर की फ़जीलत क्या है? वो 1000 महीनों से अफजल रात है।
جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ پہلی بار بھی قرآن پاک کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، اور ہر سال شب قدر میں فرشتے بہت کثیر تعداد میں زمین پر آتے ہیں اور ہماری عبادتوں کو اور ہماری دعاؤں کو لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کو سو کر، غفلت سے، صرف کھا پی کر اور بے مقصد ایکٹیویٹیز میں نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہم نے خاص طور پر قرآن خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور قرآن پاک کے ساتھ اپنا خاص تعلق مضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ رمضان المبارک میں ساری الہامی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات میں اترے تھے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی طرح تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14ویں رات کو، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن پاک 24 دن گزرنے کے بعد 25ویں رات کو یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ اس سال لیلۃ القدر 25 رمضان کو تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے، اور جب جب اللہ کا حکم ہوتا وہ نازل ہوتے، لیکن رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور مکمل کرتے، اور آخری رمضان 2 دفعہ یہ دور ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا۔ اسی وجہ سے ہم جو اب رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز کرتے ہیں، ہم اس میں دورہ قرآن کہتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید جو ایک بہت اہم کتاب ہے، اور اس کے بارے میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ تعلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کو کامیاب تلاوت کہا۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ظاہر اور پوشیدہ، تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ گویا قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے اور سکھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے مختلف اسکالرز نے قرآن مجید کے 5 حقوق ہم پر بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ تو تلاوت کا حق کیا ہے کہ اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح حروف اور مخارج کے ساتھ، تجوید کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اگر ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ہم اس کو سیکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح طور پر کرنا سیکھنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اچھی تلاوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، محبت کرنا پسند کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی دکھا کر صدقہ کرتا ہے، اور قرآن کو آہستہ آواز میں پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی چھپا کے صدقہ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنا زمین اور آسمان میں تمہارے تذکروں کا باعث ہے، تمہارے تذکروں کا باعث ہے۔ زمین پر ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
آسمانوں میں اس شخص کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں جو زمین پر قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل دو آدمی ہیں، ایک آدمی وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ لوگ قابل رشک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہ ردی عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، یعنی ارذل العمر، جب انسان سب کچھ جاننے کے بعد نہ جانے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ بدترین حالت کی طرف نہیں لوٹائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھروں میں قرآن کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس گھر میں خیر اور برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کے بارے میں فرمایا گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر سے خیر اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہیں، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنا عذاب قبر سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ سر کی طرف آتا ہے تو تلاوت قرآن دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آگ کے عذاب کے فرشتوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے کہ تم اس شخص کو نہیں چھو سکتے کہ اس کے دماغ میں قرآن تھا۔ اگر سامنے کی طرف سے فرشتہ عذاب لے کر آئی تو صدقہ و خیرات دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے ان ہاتھوں کو چھو سکتے، ان ہاتھوں سے یہ صدقہ کرتا تھا۔ اور اگر پاؤں کی طرف سے فرشتہ عذاب لے کر آئے تو مسجدوں کی طرف چل کر جانا اور اللہ کی عبادت میں ان پاؤں پر کھڑا ہونا، یہ نیکی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی اور عذاب قبر سے اس انسان کو محفوظ کر دے گی۔ اسی طرح روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اور جھگڑا کرے گا کہ اس کو بخش دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں قرآن پاک کے ساتھ زیادہ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اور ہمارے سلف صالحین کا قرآن پاک کے ساتھ رمضان میں کیا تعلق تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔